बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्फ़ा ग्रुप का मालिक शहर की सड़कों पर अपनी करोड़ों की गाड़ी में बैठा अपनी बर्बादी का मातम कर रहा था, जब वही लड़का जिसे मैं रोज़ कार से चंद सिक्के देता था मेरी विंड स्क्रीन के पास आया और एक ऐसी बात कही जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। उसने कहा, साहब, जिस फाइल को देखकर आप मरने की दुआ कर रहे हैं, उसके तीसरे सफ़े पर एक ऐसी चाल चली गई है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। मैंने जब हैरत से इस मेले के चले लड़के की आंखों में देखा तो मेरा सारा गरूर टूट गया और मैं सड़क के बीचों बीच इसके कदमों में गिर गया, क्योंकि वो लड़का कोई आम भिखारी नहीं, बल्कि वो जनवरी का पहला हफ्ता था और लाहौर की सर्दी अपने जोबन पर थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे और शहर की सड़कों पर ठंडी हवा के वो थपेड़े चल रहे थे जो हड्डियों तक को चीर दें। मैं दानियाल खान अपनी लग्जरी गाड़ी की पिछली नशस्त पर बैठा बाहर की धुंध को देख रहा था। लोग मुझे शहर का बड़ा बिजनेसमैन समझते थे, लेकिन इस वक्त मेरे अंदर एक ऐसी खामोशी और दुख था जो किसी को नज़र नहीं आ रहा था। मेरी कंपनी अल्फ़ा ग्रुप, जो कभी कामयाबियों की बुलंदियों पर थी, आज अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही थी। मेरी गोद में वो नीली फाइल रखी थी जिसका एक एक हिस्सा मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। मैंने बार बार कपकपाते हाथों से अपना मोबाइल खोला और वो महंगी ईमेल देखी जो मेरी सबसे करीबी मैनेजर ने भेजी थी। इसमें लिखा था कि अगर कल की बोर्ड मीटिंग में मैंने कोई मुआवजा ना दिखाया तो अल्फ़ा ग्रुप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैंने सोचा कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे एक हारे हुए इंसान के तौर पर याद करेंगे। इसी दौरान ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी। एक नौजवान लड़का जिसने सिर्फ एक पतली सी कमीज़ पहन रखी थी और सर्दी से उसका पूरा वजूद कांप रहा था, मेरी गाड़ी के करीब आया। उसके पास कोई जर्सी या गर्म चादर नहीं थी कि वो इस जालिम ठंड का मुकाबला कर सके। उसने एक पुराना और मैला कपड़ा उठाया और मेरी गाड़ी का शीशा साफ करने लगा। उसकी आंखें बेहद उदास थीं, जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। मुझे उसकी हालत देखकर हमदर्दी होने के बजाय गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि ये गरीब लड़का मेरा रास्ता रोक कर खड़ा है, जैसे ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद भी छीन लेगा। मैंने गुस्से में शीशा नीचे किया। सर्द हवा का एक कड़वा झोंका अंदर दाखिल हुआ जिसने मेरा दिल दहला दिया, मगर मेरा कलेजा इससे भी ज़्यादा कड़वा था। मैंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और हकारत से इसके चेहरे की तरफ उछाल दिए। वो सिक्के सड़क की धूल में बिखर गए, लेकिन इस लड़के ने उन्हें नहीं उठाया। वो वहीं खड़ा रहा और बड़ी गौर से मेरी गोद में रखी फाइल को देखने लगा। उसने अपने नीले पड़ते हुए होंठों को जंबिश दी और ऐसी बात कही जिसने मेरी रूह हिला दी। उसने कहा, साहब, इस फाइल के तीसरे सफ़े पर जो आपने हिसाब लिखा है वो आपको सड़क पर ले आएगा। इसमें एक ऐसी बारीक गलती है जिसे आपके माहिरीन नहीं पकड़ सके, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार साबित होगी। मैंने एक जहरीला कहका लगाया, ओए, तुम क्या जानो ये क्या है? तुम जैसे सड़क छाप और जाहिल लोग सिर्फ शीशे साफ करना जानते हैं। जाओ, अपनी औकात में रहो और ये सिक्के उठाओ, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। मैंने उसे गंदी गालियाँ दी और उसे जलील किया। मेरा लहजा इतना तल्ख था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू भीख के लिए नहीं थे, वो इस दुख के थे जो मैंने उससे पहुंचाया था। उसने बड़ी सादगी से कहा, साहब, लिबास मैला हो तो इंसान गरीब लगता है, लेकिन अगर सोच मैली हो जाए तो इंसान फ़कीर बन जाता है। आपकी इस महंगी मेल में जो डेटा है उसे जानबूझकर बदला गया है। मैंने तो सिर्फ डूबते हुए को सहारा देना चाहा था, लेकिन आपने तो मुझे इंसान ही नहीं समझा। उसने वो सिक्के उठाए, मेरी गाड़ी की सीट पर रखे और खामोशी से इस गहरी धुंध में गायब हो गया। वो तो चला गया, लेकिन मेरे सुकून को हमेशा के लिए बर्बाद कर गया। वो लड़का धुंध में क्या गायब हुआ, मेरी रूह पर एक ऐसी उदासी छा गई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था, मगर मुझे लग रहा था जैसे मैं बर्फ़ की किसी गार में कैद हो गया हूँ। उसके वो अल्फाज के लिबास मैला हो तो इंसान गरीब और सोच मैली हो तो इंसान फ़कीर बन जाता है मेरे कानों में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। तजस्सुस और एक नामालूम से खौफ ने मुझे जकड़ लिया। मैंने थरथराते हाथों से वो नीली फाइल दोबारा खोली। मैंने एक एक हिंसे को, एक एक लाइन को दोबारा पढ़ना शुरू किया। मैंने अपना कैलकुलेटर निकाला
اور وہ حساب کرنا شروع کیا جو میرے سب سے بڑے افسروں نے تیار کیا تھا۔ جیسے جیسے میں حساب کرتا گیا میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میرے رب، وہ لڑکا سچ کہہ رہا تھا۔ ایک بہت ہی باریک ایک چھوٹی سی رقم کو الٹ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کروڑوں کا منافع اب خسارہ نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ محض غلطی نہیں تھی، یہ غداری تھی۔ میرے اپنے لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن اس سڑک پر رہنے والے لڑکے نے چند سیکنڈز میں وہ سچ دیکھ لیا جو میں مہینوں سے نہ دیکھ سکا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں چیخ اٹھا اور میرا سر اسٹیئرنگ پر جا گرا۔ میں نے اس فرشتے کو گالیاں دی۔ میں نے اس کی غربت کا مذاق اڑایا جس نے مجھے بربادی سے بچایا۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور پاگلوں کی طرح یو ٹرن لیا۔ میں اسی سگنل پر پہنچا، گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ چھوڑی اور باہر نکل آیا۔ او لڑکے، ارے کہاں ہو تم؟ بھائی میری بات سنو۔ میری آواز دھند میں گم ہو رہی تھی۔ کڑاکے کی سردی میرے چہرے کو جھلس رہی تھی۔ میرے قیمتی جوتے سڑک کی گندگی میں بھر رہے تھے، لیکن مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ میں نے وہاں موجود ایک ریڑھی والے کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پکڑے۔ بھائی، وہ لڑکا کہاں ہے جو ابھی یہاں گاڑی صاف کر رہا تھا؟ ریڑھی والے نے ترس بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، صاحب وہ بیچارہ تو بھوکا تھا، شاید سامنے والے پارک میں گیا ہوگا جہاں وہ اکثر رات گزارتا ہے۔ میں بھاگتا ہوا پارک میں داخل ہوا۔ وہاں پتوں سے گرتے ہوئے سوکھے پتے اور خون جما دینے والی ٹھنڈک تھی۔ ایک بینچ پر وہ لڑکا سکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے تھے تاکہ کچھ تپش حاصل کر سکے۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس سے نظریں ملا سکوں۔ میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین آج ایک فٹ پاتھ پر رہنے والے کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میری آواز گلوگیر ہو گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی معصومیت اور وہی دکھ تھا جو تھوڑی دیر پہلے تھا۔ صاحب، آپ یہاں؟ کیا آپ نے مجھے پولیس کے حوالے کرنا ہے؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں زاروں قطار رونے لگا۔ نہیں بیٹا، میں تو تمہیں اپنا مسیحا ماننے آیا ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میری فائل میں غلطی تھی۔ تم کون ہو؟ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور پھٹی ہوئی واسکٹ کی اندرونی جیب سے ایک پرانا موڑا توڑا کارڈ نکالا۔ جب میں نے وہ کارڈ دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کارڈ میری ہی کمپنی دی پرائم گروپ کا تھا۔ اس پر اس کا نام ارسلان لکھا تھا اور اس کا عہدہ ڈیٹا اسپیشلسٹ۔ ارسلان نے روتے ہوئے بتایا، صاحب میں نے بڑی مشکلوں سے تعلیم حاصل کی تھی، گولڈ میڈل لیا تھا اور آپ کی کمپنی میں نوکری ملی تو لگا زندگی بدل جائے گی۔ لیکن 6 ماہ پہلے آپ کے بڑے مینیجر منصور صاحب نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا کہ میں نے کمپنی کا ڈیٹا چوری کیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے ان کی چوری پکڑ لی تھی اور انہیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے مجھے ذلیل کر کے نکلوایا، میرا کیریئر تباہ کر دیا اور پورے شہر میں میری بدنامی کر دی کہ مجھے کہیں بھی نوکری نہ مل سکے۔ ارسلان کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ میری بوڑھی ماں بستر پر ہے صاحب، اسے سردی لگتی ہے تو میرے پاس اسے اڑانے کے لیے کمبل تک نہیں ہے۔ اس کے علاج کے لیے میں نے اپنا لیپ ٹاپ، اپنی کتابیں، اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ جب کچھ نہ بچا تو یہ کپڑا اٹھا لیا تاکہ کم از کم اسے ایک وقت کی روٹی اور دوائی تو دے سکوں۔ میں ہر روز آپ کی گاڑی اس امید پر صاف کرتا تھا کہ شاید آپ کا شیشہ نیچے ہو اور میں اپنی صفائی پیش کر سکوں، لیکن آپ تو مجھے انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے ارسلان کو وہیں بیٹھ کر گلے لگا لیا۔ اس کا ٹھنڈا پڑتا جسم میرے گرم کوٹ سے ٹکرایا تو مجھے اپنی دولت سے گھن آنے لگی۔ ارسلان، تم چور نہیں ہو، چور میں ہوں جو اپنے وفاداروں کو پہچان نہ سکا۔ تم نے آج میری کمپنی نہیں، میرا ضمیر بچایا ہے۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، اسے اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا جہاں کبھی میں اکیلا بیٹھتا تھا۔ میں نے اس کے نیلے پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور فیصلہ کیا کہ اب یہ جنگ ہم دونوں مل کر لڑیں گے۔ جنوری کی وہ سرد رات پچھتاوے کی رات نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات بننے والی تھی۔ میں ارسلان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر جب اپنے عالیشان گھر کی طرف روانہ ہوا تو گاڑی کے اندر کی خاموشی کسی قبرستان کی خاموشی سے زیادہ بھاری تھی۔ ارسلان پچھلی نشست پر سکڑ کر بیٹھا تھا،
جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کے میلے کپڑے میرے قیمتی چمڑے کی سیٹوں کو ناپاک کر دیں گے۔ میں نے آئینے میں اسے دیکھا، اس کے ہاتھ ابھی تک تھر تھر آ رہے تھے اور اس کی نظریں باہر کی دھند میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے میں نے ملازمین کو حکم دیا کہ فوراً مہمان خانے میں بہترین کھانے کا انتظام کیا جائے اور ارسلان کے لیے گرم پانی تیار کیا جائے۔ میں خود اسے اپنے ساتھ لے کر گیا، اسے تولیہ اور اپنے بہترین گرم کپڑے دیے۔ جب وہ نہا کر باہر آیا اور اس نے میرا دیا ہوا قیمتی لباس پہنا تو ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک گیا۔ لباس تو بہت مہنگا تھا، ریشم اور اون کا وہ امتزاج کسی شہزادے کے لائق تھا، لیکن ارسلان کے چہرے پر جو دکھ کی گہری لکیریں تھیں وہ ان مہنگے کپڑوں سے نہیں چھپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں، جیسے ان میں برسوں کا رت جگا اور صدیوں کا کرب سمٹ آیا ہو۔ ہم میرے پرتعیش اسٹڈی روم میں بیٹھ گئے، جہاں دیواروں پر لگی قیمتی کتابیں اور جدید ترین کمپیوٹر سسٹم میری عمارت کی گواہی دے رہے تھے، لیکن آج مجھے ان سب چیزوں سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے ارسلان کے سامنے لیپ ٹاپ رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ رات میری زندگی کی توبہ کی رات تھی۔ جیسے ہی ارسلان کی انگلیاں کی بورڈ پر پڑیں اس کا انداز بدل گیا۔ وہ اب وہ سہما ہوا لڑکا نہیں تھا جسے میں نے سڑک پر سکے مارے تھے، بلکہ وہ ایک ماہر شکاری کی طرح اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے وہ تمام مہنگی ای میلز نکالنا شروع کی جنہیں میرے سب سے بھروسہ مند مینیجر منصور صاحب نے سسٹم سے بڑی صفائی سے مٹانے کی کوشش کی تھی۔ ارسلان نے دکھایا کہ منصور صاحب نے نہ صرف کمپنی کے فنڈز میں کروڑوں کی ہیرا پھیری کر رہے تھے، بلکہ وہ ایک ایسی خفیہ سازش بن رہے تھے جس کا مقصد الفا گروپ کو اندر سے کھوکھلا کر کے اسے کوڑیوں کے بھاؤ خریدنا تھا۔ ارسلان نے انکشاف کیا کہ منصور صاحب نے جان بوجھ کر اکاؤنٹس کے سافٹ ویئر میں ایک ایسا خفیہ کوڈ چھپا رکھا تھا جو سسٹم کی نظر بچا کر منافع کو خود بخود خسارے میں بدل دیتا تھا۔ جیسے جیسے وہ ایک ایک ثبوت میرے سامنے رکھ رہا تھا، میرا سر شرم سے جھکتا جا رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ارسلان نے مہینوں پہلے مجھ سے ملنے کی کتنی کوششیں کی تھی، لیکن میں نے اپنے دفتر کے دروازے اس پر بند کر رکھے تھے۔ منصور صاحب نے اسے چور قرار دے کر جب نکلوایا تھا تو میں نے ایک بار بھی اس کی صفائی سننے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ارسلان کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو میرے جگر کو چیر رہا تھا۔ اس نے بتایا، صاحب جب مجھے نکالا گیا تو میری بیمار ماں نے پوچھا تھا کہ بیٹا کیا تم نے واقعی چوری کی ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں کہہ سکا کہ میں بے گناہ ہوں، کیونکہ منصور صاحب نے ثبوت ایسے مٹائے تھے کہ میں خود کو مجرم محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ پوری رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ کمرے میں صرف لیپ ٹاپ کی آواز اور ارسلان کی کبھی کبھار سسکیاں سنائی دیتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ارسلان کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی، ایک ایسا کرب تھا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر کے اپنی ماں کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ میں نے اسے قریب سے کام کرتے دیکھا تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ہم جیسے بڑے بزنس مین کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں جب ہم اپنے قابل ملازمین کو صرف ایک مشین کا بے جان پرزہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے خوابوں، ان کی مجبوریوں اور ان کی دیانت کو اپنے غرور کے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ ارسلان کا ہر لفظ منصور صاحب کی غداری کے پردے چاک کر رہا تھا۔ اس نے وہ تمام بینک اکاؤنٹس اور وہ خفیہ مہنگی میلز ڈھونڈ نکالی جو یہ ثابت کرتی تھی کہ الفا گروپ کا اصل دشمن باہر نہیں بلکہ میری اپنی کرسی کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ رات کی آخری پہر جب باہر کی دھند کچھ کم ہونے لگی اور سحر کی روشنی نمودار ہوئی تو ہم نے ایک ایسی پریزنٹیشن تیار کر لی جو سچ کا آئینہ تھی۔ ارسلان نے جب کام ختم کیا تو اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی لیکن ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا۔ میں نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما اور روتے ہوئے کہا، ارسلان تم نے صرف میری کمپنی نہیں بچائی، تم نے ایک مرتے ہوئے انسان کا ایمان بچایا ہے۔ اس رات میں نے اپنے خدا سے وعدہ کیا کہ اب ارسلان میرا ملازم نہیں ہوگا، وہ میرا بیٹا، میرا بھائی اور میرا وہ دست راست ہوگا جسے دنیا اب کبھی گرتے ہوئے نہیں دیکھے گی۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی بلکہ ایک نیا عزم تھا کہ آج کی صبح منصور صاحب جیسے غداروں کے سورج کے ڈوبنے اور ارسلان جیسے ہیروں کے طلوع ہونے کی صبح ہوگی۔ سورج کی پہلی کرن ابھی دھند کو چیر ہی رہی تھی جب میں اور ارسلان الفا گروپ کے مرکزی دفتر پہنچے۔ میرے چہرے پر غصہ اور عزم تھا
جبکہ ارسلان کے چہرے پر وہ سکون اور جو صرف سچائی کی طاقت سے ملتا ہے۔ بورڈ روم میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ منصور صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے بڑے اطمینان سے قہوے کی چسکیاں لے رہے تھے اور اپنے مکار ساتھیوں کو اشارے کر رہے تھے کہ آج دانیال خان کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ جیسے ہی میٹنگ شروع ہوئی، منصور صاحب نے بڑی ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، دانیال صاحب، بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج الفا گروپ کی نیلامی کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ مہنگی میلز اور اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور ارسلان کی طرف اشارہ کیا جو کمرے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، حضرات، آج نیلامی الفا گروپ کی نہیں بلکہ ان غداروں کے ضمیر کی ہوگی جنہوں نے اس سلطنت کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹا ہے۔ یہ سنتے ہی منصور صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور ان کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ میں نے ارسلان سے کہا، بیٹا، دکھاؤ ان سب کو وہ سچ جو یہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ارسلان نے جیسے ہی لیپ ٹاپ اسکرین سے منسلک کیا، وہاں منصور صاحب کی وہ تمام خفیہ مہنگی میلز، ای میلز ایک ایک کر کے لہرانے لگیں، جن میں انہوں نے آف شور اکاؤنٹس میں پیسے منتقل کرنے اور فائل میں غلط حساب ڈالنے کے احکامات دیے تھے۔ پورا حال سکتے میں آ گیا۔ منصور صاحب چلائے، یہ جھوٹ ہے، یہ وہی چور لڑکا ہے جسے میں نے نکالا تھا۔ لیکن ارسلان نے ایک کلک کیا اور اسکرین پر منصور صاحب کے اپنے گھر کے کمپیوٹر کی لاگ ان آئی ڈی اور وہ خفیہ ہیکنگ کوڈ سامنے آ گیا جس نے بڑی صفائی سے کمپنی کا منافع چھپایا تھا۔ اب منصور صاحب کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر پولیس کو اندر بلایا جو پہلے سے باہر موجود تھی۔ جب پولیس منصور صاحب کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جانے لگی تو انہوں نے میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنا رخ موڑ لیا۔ میں نے بورڈ کے تمام ڈائریکٹرز کے سامنے ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور بلند آواز میں کہا، آج سے الفا گروپ کا نیا چیف آپریٹنگ آفیسر ارسلان ہے۔ اس نے صرف میری کمپنی نہیں بلکہ میرا ایمان اور ہزاروں گھروں کا چولہا بچایا ہے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد میں ارسلان کو لے کر اس کے کچے گھر پہنچا جہاں اس کی بوڑھی ماں ایک پرانے بستر پر لیٹی ہوئی سردی سے کانپ رہی تھی۔ میں نے ارسلان کی بے گناہی کی خبر سنائی اور اس کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ارسلان نے اپنی ماں کے گلے لگ کر جس طرح بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، ماں، میں چور نہیں ہوں، دیکھو آج صاحب خود مجھے لینے آئے ہیں۔ وہ منظر اتنا رلا دینے والا تھا کہ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ میں نے ارسلان کی ماں کا بہترین اسپتال میں علاج کروایا اور انہیں اپنے ہی بنگلے کے ایک حصے میں منتقل کر دیا۔ آج ارسلان میرے ساتھ ایک بڑی گاڑی میں بیٹھتا ہے، لیکن اب ہم سگنل پر کسی غریب بچے کو دیکھ کر شیشہ نیچے کرتے ہیں اور اسے پیسے نہیں دیتے بلکہ اسے سینے سے لگا کر اس کی ہمت بڑھاتے ہیں۔ میں نے ارسلان سے سیکھا کہ اصل مہنگی میل وہ نہیں ہوتی جو دفتروں میں چلتی ہے، بلکہ وہ پکار ہوتی ہے جو ایک مظلوم کے دل سے نکلتی ہے اور عرش کو ہلا دیتی ہے۔ الفا گروپ آج پہلے سے زیادہ کامیاب ہے کیونکہ اب اس کی بنیادوں میں صرف پیسہ نہیں بلکہ ارسلان جیسی دیانت اور دعا شامل ہے۔ یہ کہانی میرے لیے صرف ایک بزنس کی کہانی نہیں بلکہ میرے غرور کی موت اور میری انسانیت کے دوبارہ زندہ ہونے کی داستان ہے، جو مجھے ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ ہیرے کبھی کبھی فٹ پاتھ کی دھول میں بھی پڑے ہوتے ہیں، بس انہیں پہچاننے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی صرف بڑی گاڑیوں اور عالی شان بنگلوں کا نام نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو اس سکون کا نام ہے جو کسی حقدار کو اس کا حق دے کر حاصل ہوتا ہے۔ ہم اکثر لباس کی بنیاد پر لوگوں کی قدر کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ کبھی کبھی کروڑوں کی فائل میں چھپا سچ ایک فٹ پاتھ پر بیٹھنے والا ایماندار ہیرا ہی دیکھ سکتا ہے۔ ایمانداری ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو سڑک پر لا کر بھی اس کا وقار بلند رکھتی ہے، جبکہ دھوکہ دہی انسان کو تخت سے اتار کر ذلت کے اندھیروں میں پھینک دیتی ہے۔ ہمیشہ اپنے ارد گرد موجود مخلص لوگوں کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔